बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करेंगे। सबसे पहले कि आप चूँकि क़ौम अल-मुक़द्दसा में मौजूद हैं, ईरान में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल वहाँ की क्या है? क्योंकि खबरें मौसूल हो रही थी कि कभी नंबर्स ऊपर जाते हैं, कुछ नए पेशेंट्स आ जाते हैं, कभी नंबर ग्राफ गिर जाते हैं। हुकूमत की तरफ से ऐलान होता है कि मुख्तलिफ ज़ोन्स में जो है वाइट ज़ोन में और डिफरेंट ज़ोन्स में जो है वो मुल्क को बाँटा जा रहा है, और जहाँ पर वाइट ज़ोन होगा वहाँ पर इबादत गाहों को भी खोल दिया जाएगा। क्या इत्तला क्या है आपके पास? ईरान के हवाले से मैं अगर बहुत ही मुख्तसरन आपको बताना चाहूँ, आपको यकीनन याद होगा रहबर मुअज़्ज़म इन्क़िलाब हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा ख़ामेनेई ने नौरूज़ का जो आपने पैगाम दिया और उस स्पीच में आपने इशारा किया था इन्ना मअल उस्री युस्रा, कि हर सख्ती के साथ साथ परवरदिगार आलम आसानियां पैदा करता है और हर डिफिकल्टी के साथ साथ एक रिलीफ भी मौजूद है और इसके अंदर बेशुमार हिकमतें हैं, मसलहतें हैं। और जैसे कि आपने डिफरेंट ज़ोन्स की बात की, ये बिल्कुल सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह 36 डेज बाद, आफ्टर 36 डेज आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ईरान में इस चीज का मुशाहिदा कर रहे हैं। वो मुल्क जो हर तरफ से पाबंदियों के झगड़ में है, कहीं से किसी किस्म का रिलीफ नहीं आ रहा है। हाँ, अहले बैत और अइम्मे ताहिरीन का जो गैबी इमदाद है वो इस मुल्क और इस मुल्क में रहने वालों के शामिल हाल जरूर है। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया 36 दिन बाद आज 1000 से कम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह केसेस डायग्नोज हुए हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है। और आज के हिसाब से यानी आज का फिगर मैं आपको बताता हूँ 1991 था और अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का करम है। और जो जिनका इलाज हो चुका है और कोरोना वायरस के साथ लड़कर कामयाब होकर अपने अपने घरों को अपने प्यारों से मिलने के लिए जो जा चुके हैं उसकी तादाद बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। 71,000 अल्हम्दुलिल्लाह जो सेहतियाब होगा। लाख शुक्र है। जी जी, तो ये वही इन्ना मअल उस्री युस्रा का मिस्दाक है और बेहतरी की जानिब जाते हुए हम देख रहे हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने भी ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि ईरान के तकरीबन 30 सिटीज ऐसी है अब यानी इसी लास्ट वीक में 31 कुछ ऐसे शहर हैं जिनको वाइट जोन्स करार दिया गया है, जहां मसाजिद में भी इजाजत दे दी गई है। बट कुम और मशहद का शुमार अभी येलो जोन्स में है, भारत रेड जोन से निकल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये वाइट में अभी नहीं आया है। सुनने में आ रहा है कुछ ही दिन बाद इंशाअल्लाह, रहमतों का महीना है, परवरदिगार आलम का जो एक गैबी इमदाद का सिलसिला है, खुदा की जो रहमत खासा है वो शामिल हाल हो। और शब कदर में इंशाअल्लाह हम मौला रज़ा अलैहिस्सलाम और करीम अहले बैत बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का रोजा उसी चहल पहल के साथ ज़ायरीन के साथ आपको दोबारा देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी लोग जो है वो घरों के अंदर जो है वो इबादत कर रहे हैं, इस हवाले से हुक्म शरई क्या है? क्योंकि मुज्तहिदीन मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या फरमा रहे हैं इस हवाले से? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया जिसपे आई थिंक मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा आजकल इस पे बहस हो रही है, क्योंकि शरई हवाले से अगर देखा जाए बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि इमाम ताहिरीन का रोजा है, क्यों शफा नहीं मिल रही है। सो मैं इन तमाम क्वेश्चंस को आपके इसी एक ही क्वेश्चन के साथ जो है इसका आंसर बहुत इख्तिसार के साथ देना चाहूंगी। दीन इस्लाम जिन बेसिस पर बना हुआ है उसमें सबसे अहम एक बेस जो है दीन इस्लाम में, जो कुरान करीम में इरशाद होता है, वो है ला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। दीन इस्लाम में हर चीज इल्म की बुनियाद पर है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कुरान में सबसे ज्यादा जो कलमा तकरार के साथ आया है वो है इल्म।
779 टाइम्स 779 दफा ये इल्म का कलमा कुरान में तकरार हो चुका है, और इसके पीछे एक हिकमत है जो शायद आजकल के इस क्रिटिकल कंडीशन में मुझे और आपको उसकी एक हिकमत दिखाई देती है। आप और मैं उस इस्लाम से हमारा ताल्लुक है कि जो रसूल खुदा पर जब नाजिल हुए तो पहली बात जो रसूल खुदा से दीन इस्लाम में की वो है इक़रा वरब्बुकल करम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, यानी इल्म की बात हुई। सुभान अल्लाह। क्या मुझे और आपको मैसेज देना चाह रहे फसअलु अहल ज़िक्र कि जो अहले जिक्र है उनके पास मुराजा करना, उनके पास जाना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर मेडिकल अफेयर्स हो, इश्यूज हो तो आपको डॉक्टर्स के पास, अगर मजहबी इश्यूज हो तो आपको मुज्तहिदीन के पास। तबीब कुल आलम है, मुश्किल कुशा है, वो खुद हर दर्द के लिए दवा है। लेकिन जब मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम बीमार होते थे, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, तो ताइफ से मसीही क्रिश्चियन तबीब को बुलाया जाता था आपके इलाज मुआवजे के लिए। और कभी मौलाए कायनात ने ऐसा हरगिज नहीं फरमाया कि मैं मुश्किल कुशा हूं, मुझे डॉक्टर्स की जरूरत नहीं। या ताइफ में जब हमला हुआ तो रसूल खुदा ने एडवाइस ली और आपने सबको बुलाया, सबसे मशवरत ली। और इस सवाल का जवाब चलिए हम लेते हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वशाविरहुम फिल अम्र, ये एडवाइस लेने के हवाले से, अब बीमार होने पर डॉक्टर के पास रुजू करने के हवाले से इमाम हसन मुज्तबा फरमाते रसूल खुदा एडवाइस अगर लेते, मुश्किल कुशा अगर तबीब के पास अगर मुराजा करते, ये एक सुन्नत नबी और इस्लाम बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाह रहे कि डॉक्टर्स भी हुज्जत है हमारे लिए। और आजकल के दौर में आप देख लीजिएगा हजरत आयतुल्लाह उस्मा सिस्तानी हफज़हुल्लाह, हजरत आयतुल्लाह उस्मा खामेनेई हफज़हुल्लाह, हमारे तमाम मुज्तहिदीन आयात इज़ाम ने किसी भी चीज की तरफ तशवीक और तरगीब देने से पहले उन्होंने कहा डॉक्टर्स की बातें हमारे लिए हुज्जत है और उनका मानना हम सब पर वाजिब है। डॉक्टर्स अगर लॉकडाउन की तरफ कहते हैं, डॉक्टर्स अगर आपको होम आइसोलेशन की बात करते हैं, डॉक्टर्स अगर आपको सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे मुज्तहिदीन का मानना जरूरी है। हमारे मुज्तहिदीन का कहना है कि इस वक्त हुक्म शरई इस हवाले से ये है कि आप डॉक्टर्स जो कहते हैं उस पर अमल पेरा होना हम सब के लिए जरूरी है। और मैं समझती हूँ ये हमारे दीन की तकमील होने की निशानदही हमारे मुज्तहिदीन और आयात इज़ाम जो है इस फतवा के जरिए दुनिया को दे दिया। और उसका एक आउटपुट आपने देख लिया। अभी 2 दिन पहले पूरी दुनिया में ये खबर नशर हुई कि फर्स्ट सिटी वर्ल्ड लेवल पे जो 110% उस सिटी को क्लियर करने में कामयाब हुए वो है करबला। क्यों करबला कामयाब हुआ? इसलिए कि करबला में आयतुल्लाह उस्मा सिस्तानी ने फतवा दिया और लॉकडाउन हुए, वहां कोई घर से नहीं निकले और वहां पर आमद-ओ-रफ्त में जिस तरीके से पाबंदी लगा दी गई, वहां दीन और दुनिया डॉक्टर्स को मुज्तहिदीन के फतवा के साथ साथ लेते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुआ। और आज दुनिया देख रही है कि हरम इमाम हुसैन और हजरत बाब अल-हवाइज कमर बनी हाशिम के हरम का दरवाजा एक मर्तबा फिर ज़ायरीन के लिए और भट्टीन अहले बैत के लिए खोल दिया गया है। सही, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी, अभी कॉल कट गई, आप दोबारा से शामिल हो सकते हैं। तो सिस्टर अभी क़ुम अल मुक़द्दसा के हवाले से और मशहद मुक़द्दस के हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क़ुम में आपको पता है कि ईरान में स्टार्टिंग में सब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस का जो असल सेंटर था, मरकज था, वो क़ुम ही था, क़ुम से ही स्टार्ट हुआ था। बहरहाल इसके अंदर भी बहुत सारे रीजन है कि पहचाने गए केसेस का डॉक्टर्स ने बताया वो क़ुम में है, वरना उससे पहले तेहरान में भी था। लेकिन ये के डायग्नोस जो हुए वो उनके अंदर हुए और क़ुम अल्हम्दुलिल्लाह अभी 97% जो है क्लियर हो गया है। 97%। और यहाँ की मार्केटें खोल दी गई हैं और स्मार्ट लॉकडाउन भी नहीं है यहाँ पर। आप जब चाहो जैसे चाहो आप बाहर जा सकते हो, किसी भी हवाले से कोई इशू नहीं है। बस हरम का दरवाजा इसलिए बंद रखा गया है क्योंकि लोग इस कदर मुस्तर हो चुके हैं इन अय्याम में, लोग इस कदर तशनगी उनके अंदर बढ़ चुकी है। ये कोरोना वायरस जहाँ एक
بلا ہے، جہاں ایک مصیبت ہے، جہاں ایک امتحان ہے، وہاں یہ ایک نعمت بھی ہے کہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ اہل بیت کتنی بڑی نعمت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ تو اس لیے اس حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے جو ہے اب تک حرم کا دروازہ اس طریقے سے کھولنے کا جو ہے حکم نہیں دیا ہے، الاؤ نہیں کیا ہے، بیکاز سب مستر ہو چکے ہیں۔ تو پھر دوبارہ ایک کراؤڈ بڑھے گا، سب جائیں گے حرم، پھر دوبارہ سیکنڈ ڈیوریشن جو ہے اس چیز کی وجہ سے نہ آئے، اس لیے فی الحال انہوں نے بند رکھا ہوا ہے۔ بٹ انشاءاللہ کچھ ہی دن میں 2-3 دن بعد کہہ رہے ہیں کہ حرم کا دروازہ بھی زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا۔ آپ نے جس احساس کی بات کی، جن احساسات کے اوپر آپ نے گفتگو کی، کیا منظر ہوگا جس وقت جو ہے وہ، چونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سب مستر ہو چکے ہیں، یقیناً جو جن کو روزانہ زیارت کرنا جو ہے وہ توفیق حال ان کو ہوتا ہے اور لوگ جاتے ہیں، اور پھر ایک کافی عرصے کے لیے وہ وہاں نہ جا سکیں، تو اچانک جب جیسے ہی کھلے گا تو وہ کیا مناظر ہوں گے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے وہاں جو لوگوں کے احساسات ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اب تک ہم قبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی غربت پر روتے تھے، اب تک ہم بقی کے پنجروں کو اپنے نظروں کے سامنے تصور کرتے ہوئے اپنے آپے سے سب باہر ہو جاتے اور سب کے آنکھ جو ہے اشکبار ہو جاتے، لیکن آج اس کرونا وائرس کی وجہ سے آپ یوں سمجھ لیجئے گا، جو اب تک مدینہ نہیں گئے، جنہوں نے قبر سیدہ، قبر امام زین العابدین، قبر مولا جعفر صادق، قبر مولا امام حسن مجتبیٰ کی غربت کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ایک جھلک ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا خدا نے موقع دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں اس کے اندر یہ ایک ریزن ہے کہ بقی کی غربت کو سمجھو، بقی کی غربت کے لیے اٹھو، اور پوری امت مسلمہ کو ایک ہو کر جنت البقیع کی غربت کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ وہ آج ایران میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ حرم کے قریب گزرتے ہو اور حرم کا دروازہ آپ کی نظروں کے سامنے بند نظر آتا ہے، کچھ ہی دن پہلے میں مشہد میں تھی، لوگ جس آتش کے ساتھ، جس تڑپ کے ساتھ، اضطرار کی حالت میں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، بخدا وہ منظر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سڑکوں پر کھڑے ہیں ٹیکسی ڈرائیور، ٹیکسی چلاتے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، بیکاز ان کی نظروں کے سامنے حرم کا دروازہ بند ہے۔ اور جیسے ہی حرم کا دروازہ بند ہے، روزی کی نعمت، روزی کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، زائرین کے آنے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے، یعنی ہر طرح کی برکتیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں رات کی، یعنی ایون یہاں پر آفٹر 12 یعنی مڈ نائٹ میں بھی آپ جاؤ، لیٹ نائٹ بھی آپ یہاں سے جاؤ تو جوانوں کو سڑکوں پہ کھڑے ہو کر روتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، اور آپ یقین جانے شفا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اور روزگار کے لیے کچھ مانگنے سے پہلے، یہاں مجھے نا بچوں میں بھی یہ تڑپ نظر آ رہی ہے کہ لوگ گنبد کو دیکھ کر بس ایک ہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ حرم کا دروازہ کھول دیا جائے، سبحان اللہ، سبحان یا اللہ، اللہ یہ حرم کا دروازہ، یہ جتنے بھی مقدسات ہے، کربلا میں ہے، نجف میں ہے، سیریا میں ہے، اسپیشلی ایران میں جو بی بی معصومہ کا ہے، شاہ عبد العظیم کا ہے، شاہ چراغ کا ہے، امام رضا کا ہے، یہ زائرین پر، محبین اہل بیت پر کھول دیا جائے۔ بہت اچھی یعنی ایک معنویت، میں اکثر سپیچ میں بھی یہ کہا کرتی ہوں، یہ رمضان المبارک اور شعبان میں بھی، کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ تھے جو صرف اور صرف جن کو قبلہ رمضان المبارک میں نظر آتا تھا، نمازی بنتے تھے رمضان المبارک میں، لیکن یہ کرونا وائرس نے وہ کانسٹنس ان کے اندر، وہ فیلنگز پیدا کی ہے، وہ اضطرار ان کے اندر آ گیا ہے کہ اب تو شعبان سے الحمدللہ جو بے نمازی تھے وہ نمازی ہوئے، جو گنہگار تھے انہوں نے توبہ شروع کیا، اور ایک خاص استغفار اور خدا کی قربت اور اہل بیت علیہ السلام کی قربت کو جو ہے ہم آپ کے اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھروں میں، بچوں میں، جوانوں میں اور تمام اقشار میں الحمدللہ ہمیں دیکھنے کو جو ہے مل رہا ہے۔ صحیح صحیح، بہت شکر گزار ہیں، بہت مشکور ہیں، بہت ممنون ہیں عالمہ معصومہ جعفری صاحبہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور جو موجودہ صورتحال ہے اس سے ہمیں آگاہ فرمایا۔ انتہائی مشکور ہیں آپ کے۔ آپ کا بھی بہت بہت
بہت شکریہ. میری دعا ہے کہ اس کرونا وائرس کی وبا سے پروردگار عالم پوری بشریت کو، اسپیشلی محبین اہل بیت، خاص طور پر جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان رحمتوں کی راتوں کا واسطہ ہے، رمضان المبارک کا واسطہ ہے. پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل اور سب کو اپنے پیاروں سے ملنا نصیب ہو، اور ایک مرتبہ پھر ہم سب کو حرم اہل بیت میں آ کر ایک خاص استقرار کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ پر شکرانہ بجا لانے کی سعادت نصیب فرما دے. آپ کو اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے عالمہ معصومہ جعفری صاحبہ کو. کالر کو بھی ہم شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی جی، آپ لائیو ہیں، فرمائیے. میرا نام شفیق ہے. I'm calling from بانلی. میں حج کیا ہے بھیا. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک میں دیکھا ہے، سلام بھی کیا، دعا بھی کیا، قرآن مجید بھی پڑھا ہے، نماز بھی پڑھا ہے، سب کچھ کیا. میں کورونا وائرس کے لیے سارا دنیا کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں، پلیز بلیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم and let's go Medina. Let's go Medina. If you human will not go Medina, you will go hell. Because God made the Jesus Christ is in life in the year. اور جو عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر ہے وہ فائٹ کر رہا ہے اسلام کے لیے. ہمارا اسٹیٹ پیپل ہم مر گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا اپنا مقام پر. ہم اسٹیٹ پیپل کیا کرے؟ معلوم سیکورٹی کاؤنسل، یونائٹڈ نیشن کا جو سیکورٹی کاؤنسل، نیدرلینڈ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ادھر ہزاروں جج، ہزاروں مجسٹریٹ ادھر نیدرلینڈ ہیگ میں. وہ لوگ مسلمان ہیں جیسس کرائسٹ کے لیے. گاڈ میسنجر جیسس کرائسٹ ادھر ہے، یہ زندہ ہے. وہ بول رہے ہیں مسلمان ہو جاؤ، محمد کو بلیو کرو، پاک پنجتن کو بلیو کرو، حضرت علی کو بلیو کرو، حضرت حسن کو بلیو کرو، حضرت حسین کو بلیو کرو. ٹھیک ہے میرے بھائی، فاطمہ کو بلیو کرو. محمد ابلاغ دنیا پر ہے، اس کا سول آ گیا، اس کو ریبون ہو گیا دنیا پر. ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، آپ کے پوائنٹس آ گئے. انتہائی شکر گزار ہیں عالمہ معصومہ جعفری صاحبہ کے. آپ نے قوم المقدسہ سے ہمیں وقت دیا اور ہم آگے بڑھیں گے. اور ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. علامہ سید شبیہ الرضا زیدی صاحب پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. قبلہ گفتگو ہو رہی ہے ہماری عالمی جو ہے وہ حالات کے اوپر اور جو موجودہ صورتحال ہے تمام چیزوں پہ. زمانے کی ذرا موجودہ صورتحال کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی نگاہ کیا کہتی ہے؟ تھوڑا سا قبلہ ہمارے ساتھ شیئر فرمائیں تاکہ ہم پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں. جی برادر عزیز، مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کا زاویہ نگاہ الگ الگ ہوتا ہے اور ہر ایک آدمی کے سوچنے کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے. وہ کچھ لوگ اپنے متاثر ہوتے ہیں، وہ اپنے مشن سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی اس قسم کا کریک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن یا اس قسم کے ہنگامے یا اس قسم کی بات آتی ہے تو اس کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو صورتحال ہے وہ اتفاق ایسی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی طرف بہت پہلے سے یعنی نشاندہی کر رکھی ہے کہ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا اور ایسا ہوگا تو کیا ہوگا. صحیح. اب یہ قرآن مجید فرقان حمید میں مثلا ایک آیہ کریمہ ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. خداوند کریم ایک ایسی بستی کی مثل بیان کرتا ہے کہ جو امن میں بھی تھی، اطمینان میں بھی. امن ہے داخلی، اطمینان داخلی اور امن ہے خارجی. یعنی انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، کوئی خطرہ نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں، اور اطمینان ہوتا ہے انسان کو دل کے اندر. اپنے اندر یعنی کسی قسم کا ڈپریشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر واقع نہیں.
یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اس بستی کا رزق چاروں طرف سے بہم اس بستی میں پہنچ رہا تھا بالکل برابر. فکفرت بانعم اللہ، رزق کے بہم پہنچنے کی وجہ سے انہوں نے تکبر کیا یا جو کفر بھی کیا. فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے بجائے شکرانے نعمت کے کفران نعمت شروع کر دیا. صحیح. جب شکران نعمت کے بجائے کفران نعمت شروع کر دیا تو اذاقها اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا جو ان کو کر رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ اب اس کی ایک تفسیر یہ بھی لکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ایمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی. پھر جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد مقام غدیر خم سے علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کر دیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام. بے شک ایسے، بے شک ایسے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی. پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری آیت ہے، یہ جو میں نے پڑھی سورہ نحل کی 123ویں آیت ہے. ایک اور آیت قرآن مجید کے اندر سورہ مبارک روم کی 41ویں آیت کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین بر و بحر کے اندر، خشکی و تری کے اندر فساد پھیل گیا، یعنی برائیاں پھیل گئی. بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب میں لیذیقہم، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں ذائقہ چکھائے. بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ جو لوگوں نے عمل کیا وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پلٹ آئے. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی زبردست طریقے سے کشمیر میں، یمن میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور شام میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عراق میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اس سارے قتل عام میں مسلمان ملوث ہے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا سربراہ سمجھتے ہیں، سعودی عرب والے ہوں یا دیگر عرب ممالک کے لوگ ہوں. کتنا بڑا ظلم ہے کہ سعودی عرب کے اندر شراب خانے کھل جائیں، ان کی اجازت ہے. جوا خانے کھل جائیں، اس کی اجازت ہے. وہاں پر زنا خانے کھل جائیں، اس کی اجازت ہے. چرچ کھلے، اس کی اجازت ہے. سینیگوگ بنائے جائیں، اس کی بھی اجازت ہے. مندر بنائے جائیں، اس کی بھی اجازت ہے. بلکہ اجازت نہیں، مندر بنانے کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ آف سعودی عرب اور ابو ظہبی اور دبئی والے مل کر ایک فنڈ قائم کریں اور دنیا میں اتنا بڑا مندر بنائے جس میں اتنا سونا لگے، اور پھر جب اس کا افتتاح ہو تو نریندر مودی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں جا کر عبادت کرے، پوجا کریں. اور پھر یہ پیسہ جتنا بھی ہے سب مسلمانوں کا ہے، خاص طور پر مومنوں کا ہے، کیونکہ جس علاقے سے تیل نکلتا ہے وہ تمام علاقے شیعوں کے علاقے ہیں، ہمارے علاقے ہیں. ان علاقوں سے تیل غصب کر کے اور اس کی رقم امریکہ کو دے کر اور اس سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. یمن میں قتل عام، دہشت گردی کی انتہا کر دی کہ سب سے پہلے افغانستان میں امریکہ دہشت گردی کرتا رہا، پھر اس کے ایما پر اور اس کے مشوروں پر سعودی حکمران اور عرب حکمران مل کر یہ کام کرتے رہے. آج ہمارے پاکستان کے حکمران بھی تقریباً ان کے ہم زبان ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے، اس کی لاٹھی سے نہیں بچا جا سکتا. یہ وقت جو کورونا کے نام پر اتنی دنیا کے اندر تباہی پھیلی ہے کہ دنیا 100 سال پیچھے کی طرف چلی گئی، معیشت تباہ ہو گئی، تمام تر کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے. لاک ڈاؤن میں لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے چلے پاکستان تو تھرڈ ورلڈ ہے، لیکن امریکہ تو تھرڈ
वर्ल्ड नहीं है, लंदन तो थर्ड वर्ल्ड नहीं है, इटली तो थर्ड वर्ल्ड नहीं है। अब जहाँ पर लोग अपनी दौलत कमाई दौलत लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं, हम इस दौलत का क्या करेंगे कि जिस दौलत हमें अमन और अमान न दे सके। तो ये बात दुनिया को सोच लेनी चाहिए कि दुनिया में अमन और अमान कोई नहीं दे सकता सिवाय उस जात के जो अमन और अमान देने वाली जात है, वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। बेशक ऐसे मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि ऐ अमन और अमान देने वाले रब, तू ही अमन और अमान देने वाला है, तेरे अलावा कोई अमन और अमान देने वाला नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के साथ ज्यादती। अभी आप देखें ना कितना बड़ा जुल्म है। इन ईरान से आए हुए कई हजार शायरीन को क्वारंटाइन में रखा गया और तकरीबन 1.5-2 महीने उनको परेशान किया गया और ये ऐलान किया गया कि ईरान से जो है वो कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया है। ईरान ने कोरोना वायरस को पाकिस्तान में भेजा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मालिक का करम है कि वो वसाइत इलाहिया, वो हमारा वास्ता जो अहले बैत अलैहिस्सलाम है, वहां से तो लोग शिफा लेकर आते हैं, बीमारी लेकर नहीं आते। और 1.5-2 महीने की क्वारंटाइन में शक्कर और जनाब अली बॉर्डर के ऊपर कोयटा में, मुल्तान में, डेरा गाजी खान में, दीगर जगहों पर एक जाहिर को भी कोरोना वायरस की शिकायत नहीं थी। अलबत्ता कोरोना वायरस की शिकायत निकली तो सऊदी अरब से आने वालों के जरिए से फैली, लंदन से आने वालों के जरिए से फैली है और तबलीगी इज्तिमा जो हुआ है रायवंड के अंदर उन मुल्लाओं से फैली है। लेकिन इसका क्या किया जाए कि लोगों ये अब तो ये मीडिया का दौर है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। बिल्कुल एक लम्हे में एक खबर पूरी दुनिया के अंदर पहुंचती है। ये पुराना दौर नहीं है जो बातों को छुपा लिया जाए सही। इस वक्त। और फिर ये कि मैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान हूँ वो इस बात से परेशान हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारे मुसलमान भाइयों की मसाजिद हैं उसमें अक्सर बेशनमाज पारियान कुरान वो लोग हैं जो मदरसे में आने वाले बच्चों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करके ज्यादतियां करके कभी कभी उन्हें कत्ल भी कर देते हैं। रोजाना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर ही आ रहा है और ये लोग इस दहशतगर्दी को छुपाने के लिए खताए इज्तिहादी का नाम दे देते हैं। सही। अच्छा क़िबला ये बताइए कि अभी जो इबादत का सिलसिला है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े तमाम शहरों, कस्बों, देहातों के अंदर अब एक उसकी कहीं दौड़ तो नहीं लग जाएगी कि अगर तरावी के लिए जो है वो इम्फसाइज किया जा रहा है तो हमारी भी कौम खड़ी हो जाए कि भाई फिर हमारी भी सारी इबादत गाह खोले। मामलात हैं कि हमारी क़यादत क्या कह रही है, शिया क़यादत क्या कह रही है? सबसे पहले तो बात ये कि हम शिया जो है वो हमारा मजहब अक्ल का मजहब है, जुनून और जज्बात का मजहब नहीं है। हम आले मोहम्मद के जाने वाले हैं, हम उसूलों को फॉलो करने वाले लोग हैं। हमारे बरादरी इकराम ने, हमारे बुजुर्गान ने हमें एक उसूल दे दिया कि अगर तुम्हारी वजह से कोई एक आदमी बीमार हुआ और मर गया तो उसकी दियत तुम्हारी गर्दन के ऊपर होगी। सही। हम शीख में हैदर करार पूरी तरीके से कानून की पाबंदी के पाबंद है और अलबत्ता ये कि जो मजालिस है आने वाले दौर में इमाम जनाब खजीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह की वफात की है, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की जो है वो विलादत है का जश्न है, अमीरुल मोमिनीन सलाम है कि जो शब कद्र के अमाल फिट से हो सकते हैं। अलबत्ता नमाज जमात हमारे यहाँ बंद है, लेकिन ये कि हम हमारे शब कद्र तो करेंगे ना क्योंकि फासले से बैठेंगे और वो गौर जो भी उसका जो एक फॉर्मेट बनाया गया है कि 3 फीट का फासला हो और फर्श न बिछाए जाए और ये सारे कुछ न हो, वो हम मजलिस में भी अप्लाई कर सकते हैं और वो कानून हम शब कद्र के अमाल में भी अप्लाई कर सकते हैं। फकत वो जो है वो इसमें अप्लाई नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, जुलूसों में जी, नमाज जमात में अप्लाई नहीं हो सकता, नमाज जमात में अप्लाई हो सकता। सही। जुलूस के हम सारे कामों में उसे अप्लाई करेंगे और वो अप्लाई होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो, और अल्लाह तबारक व तआला करेगा अपना करम और फजल।
تو ابھی اللہ عزیز مالک نے چاہا تو ہمیشہ سے یقیناً ہماری کامیابی ہوئی ہے اور ہماری کامیابی رہے گی. ہم پیغام دیتے ہیں اپنی تمام ملت کو کہ ہم جنونی نہیں, ہم جذباتی نہیں, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, ہم علم کے شہر کے دروازے پر بیٹھنے والے لوگ ہیں. ہمیں آل محمد علیہ السلام نے سبق دیا ہے کہ دنیا کے ساتھ اس طریقے سے رہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. نماز بندگانہ تو میں گھر میں بھی ادا کر رہا ہوں اور کر سکتا ہوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ 3-4 آدمی گھر والے کھڑے کر کے بھی نماز جماعت کا فیض حاصل کر سکتا ہوں. لہذا نماز جماعت میں جب تک کہ اس کورونا وائرس کی تمام کلیئرنس نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک نماز جماعت مساجد میں نہیں ہوگی. البتہ امام بارگاہوں میں مجلسیں بھی ہوگی اور ماتم داری بھی ہوگی اور فاصلے کے ساتھ ہوگی. جو فاصلہ گورنمنٹ نے رکھا ہے, جو ڈاکٹر نے اطباء نے بتایا ہے, اس کے مطابق ہوگا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے نظر نیاز کا سلسلہ ہوگا اور ہمارے شب قدر کا سلسلہ. صحیح. اچھا, آپ نے کافی انٹیریئر سندھ کے اندر جو ہے وہ تبلیغی امور میں حصہ لیا ہے, اور تھوڑی سی انٹیریئر سندھ کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر فاقے, غربت اور بے روزگاری کی بڑی اطلاعات ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, معاملات کیا ہیں, اور زیادہ نازک معاملہ کہاں کے ہیں, تاکہ ہمارے ٹی وی کی اسکرین کے توسط سے اگر کسی تک کچھ لوگ پہنچ جائیں, مخیر حضرات پہنچ جائیں, ان کے بچوں کی بھوک مٹا دیں, تو ہم بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں گے. انٹیریئر کے حوالے سے آپ کے پاس دقیق معلومات ہیں, کچھ ہمارے ساتھ شیئر فرمائیے. جی بالکل, آپ نے بہت ہی بہترین نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. میں خاتون سندھ کے حوالے سے ایک بات جانتا ہوں کہ جو لوگ چھوٹے یا بڑے شہر میں رہتے ہیں وہ لوگ ٹھیلا لگاتے ہیں, ہوٹل پہ مزدوری کرتے ہیں, دکانوں پہ مزدوریاں کرتے ہیں, وہ لوگ بے روزگار ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے. اللہ اکبر, اللہ. اور ان کے لیے خاص مشاکل ہیں اور خاصی پریشانیاں ہیں. البتہ جو بالکل دیہات میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ پریشانیاں نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ ڈپینڈ مزدوری پر نہیں کرتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتے ہیں فصل کے اوپر. جیسے مثلاً ابھی گندم اتری ہے تو الحمدللہ ان کے پاس گندم بھی ہے, گاؤں کے اندر ان کے پاس گائے بھینس بھی ہے, بکری بھی ہے اور مرغی بھی ہے, مطلب ان کو کھانے پینے کی کوئی پرابلم گاؤں کے اندر نہیں ہے. البتہ چھوٹا شہر ہے یا بڑا شہر, جہاں مزدوری کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں, مثلاً فیکٹری میں جا رہے ہیں, مثلاً ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں, مثلاً دکانوں کے اوپر جا رہے ہیں, مثلاً وہ جو ہے وہ ڈرائیور ہیں ٹرانسپورٹ کے, اب وہ گھروں میں بیٹھے ہیں, کنڈکٹر ہیں, کلینر ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں. ہم نے اس سلسلے میں بہرحال اپنے طور پر کوششیں کی تو ہمیں کچھ لوگوں نے معاونت کی. مثلاً مولانا شہنشاہ صاحب نے ہمیں 15 راشن دیے. ہمارے دوست ہیں ظفر زیدی صاحب, انہوں نے دیوان شوگر مل کے حوالے سے ہمیں 30 راشن پہنچائے. ہمارے یہاں کے لوکل مومنین ہیں جاوید شاہ صاحب, انہوں نے ہمیں 10 راشن پہنچائے. اسی طریقے سے ایک سید نادر شاہ صاحب ہیں, امیر خانی سید ہیں, ان لوگوں نے جو ہے وہ آپس میں گھریلو چندہ کر کے اور مومنین کی مدد کی اور غیر مومنین کی مدد بھی کی. انہوں نے بھی 2-3 راشن مجھے دیے. پھر اس کے بعد JDC کے مولانا محمد حسن صاحب کو میں نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے بھی مہربانی کی اور 200 راشن مجھے دیے, جو میں نے 8,000 روپے گاڑی کا کرایہ خرچ کر کے منگا کر تقسیم کیے. لیکن بہرحال ابھی بھی ضرورت ہے. یہاں پر کئی سارے افراد ایسے ہیں کہ زیادہ نازک صورتحال کس علاقے کی ہے؟ زیادہ ہر اس علاقے کی میں نے عرض کیا نا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ زیادہ اور کم کہاں پر ہے. گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہے یہ کام. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ گاؤں دیہاتوں میں جہاں زمینداری کا کام ہے وہاں پر یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. صحیح. وہاں کے مسائل, یہ مسائل شہر میں جیسے ٹھٹا ہے, مکلی ہے, گھارو ہے, گجو ہے, اور مثلاً کراچی کے چاروں طرف اطراف میں رہنے والے انٹیریئر سندھ اور پنجاب کے لوگ مزدوری کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ سارے بے روزگار ہوئے بیٹھے ہیں. ان کی تعداد کئی ہزار افراد پر مشتمل ہے جو میرے جاننے والے ہیں. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. مثلاً ان کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ اگر کسی
کسی نے رحم کھا کے انہیں 2 لقمے دے دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو بھوکے ہیں، پانی پہ گزارا ہے. اللہ اکبر. بہت زیادہ صورتحال خراب ہے. میں یہاں پر 8 سال سے کام کر رہا ہوں. اندرون سندھ میں ٹھٹا میں نے مرکز بنا رکھا ہے. یہاں پر 400-500 میں نے ہندو مسلمان کیے، وہ بھی بیچارے سارے مسلمان شیعہ وہ لیکچر کرتے، وہ اپنا کیا کرتے ہیں، خدا آپ کو نیکی دے، مزدوریاں کرتے ہیں. وہ بھی سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مزدوری نہیں کر سکتے، کہیں کام کے لیے نہیں جا سکتے. لہذا ایسی صورتحال میں میرے پاس جو روزانہ کے حساب سے ٹیلی فون آتے ہیں، گولارتی ہے، ماتلی ہے، بدین کے اطراف کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں، یہ متاثر اس سے زیادہ تر وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو مزدور طبقہ تھا، لیبر کلاس کے لوگ تھے، وہ زیادہ تر متاثر ہوئے اس سے. تو اس کا ان تمام صورتحال سے چھٹکارے کا کیا نسخہ ہے قبلہ، کیا حل ہے، کیا کیا جائے کہ غریب جو ہے اس کی جان غربت سے چھوٹ جائے، مریض کی مرض سے چھوٹ جائے، خوف کھایا جا رہا ہے، سوشل ڈسٹینس ہیں ابھی تو رکھنا ہی ہے کیونکہ اطباء کا حکم ہے، ڈاکٹروں کا حکم ہے، مگر جان کیسے چھوٹے گی ان تمام مسائل سے؟ میرا یہ پیغام عام ہے. دیکھیے میں نے ابھی پڑھا نا کہ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا جو کچھ وہ کر رہے تھے. صحیح. چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اس کا علاج بھی قرآن مجید میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اس گھر کے رب کی جو ہے وہ عبادت کرو. یہ مہینہ ہے، استغفار کریں، توبہ کریں، عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو راستے خود کھولے گا. مگر قبلہ استغفار کہاں کر رہے ہیں قبلہ؟ جو 1 روپے کی چیز تھی 4 روپے کی بیچ رہے ہیں، ہر چیز میں گراوٹ ہو رہی ہے. ابھی اگر کچھ پتہ چل جائے کہ یہ کرونا کے حوالے سے مفید ہے، وہ ساری جو ہے وہ غائب کر دی جائے گی، اس کو جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر لی جائے گی. بحیثیت قوم پوری عبادت کہاں کر رہے ہیں، ہم توبہ کہاں کر رہے ہیں؟ میں وہی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ان لوگوں جو متاثرین ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہاں متاثرین تو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو تباہ کرے گا، ان لوگوں کو آگے لے آئے گا. کیونکہ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو میں. بسم اللہ بسم اللہ. قرآن مجید کے حوالے سے جناب یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بن گئے نا، تو گھوڑے پر سوار تھے اور آپ کے ساتھ لاہو لشکر تھا. آپ شہر سے جب گزرے تو ایک جگہ کے اوپر زلیخا ایک لکڑی پکڑے ہوئے بوڑھی عورت صورت میں ظاہر بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگی کہ الحمدللہ الذی جعل الملوک بمعصیتہم عبیدا. اس اللہ کی تعریف کرتی ہوں جس اللہ نے بادشاہوں کو ان کے گناہوں، معصیت، نافرمانی اور ان کی جفاکاری کی وجہ سے انہیں غلام بنا دیا. تو فوراً جناب یوسف علیہ السلام نے گھوڑے سے بیٹھے ہوئے جواب دیا کہ الحمدللہ الذی جعل العبید بطاعتہم ملوکا. اس اللہ کی ہم تعریف کرتا ہوں کہ جس اللہ نے اپنی اطاعت بندگی کی بنیاد پر غلاموں کو بادشاہ بنا دیا. اللہ اکبر. میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے، ان لوگوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 2 روپے کی چیز 4 روپے میں بیچ رہے ہیں. میں تو متاثرین کی بات کر رہا ہوں کہ اگر مل کر میں کل ایک واقعہ سن رہا تھا، ہمارے ایک دوست نے مجھے کلپ بھیجا. مالک بن دینار ایک عارف بزرگ گزرے ہیں عراق کے. ان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ بغداد کسی کام سے آئے، رات کا وقت تھا، پرانے زمانے کی بات ہے. وہ اپنے تمام کام نمٹا کے مسجد میں آئے، نماز پڑھی. پھر نماز کے بعد میں ان کو کوئی کام تھا نہیں اور کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں تھی، تو وہ جا کے وہیں پر رہنے لگے جہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا مسجد ایک کونے کو سنبھال لیا. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں بغداد کے رہنے والے لوگ مسجد میں کثیر تعداد میں آئے اور انہوں نے گڑگڑا کر دعائیں مانگی اور مناجاتیں کی اور فریاد کی کہ یا اللہ ہماری نہریں خشک ہو گئی ہیں، ہماری زمینیں برباد ہو گئی ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ شادی ہے، ہمارے پاس یہ ہو گیا، ہمارے پاس یہ ہو گیا. تو سارے رو رہا کے گڑ گڑا کے سارے کافی دیر تک چلے گئے، لیکن ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں برسا. اللہ اکبر. لیکن تھوڑی دیر کے بعد مالک بن
دینار کہتے ہیں کہ میں مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ کالا انسان، بالکل کالا بھت، وہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے مسجد کے اندر بیٹھ کر کونے میں اس نے مناجات اللہ کی بارگاہ میں شروع کی اللہ اور کہنے لگا اے اللہ، یہ تیرے اتنے سارے بندے آئے تھے جنہوں نے تیرے آگے آ کر کھلایا اور دعائیں مانگی ہیں، اور تو نے انہیں محروم کر دیا، انہیں ایک قطرہ بھی پانی کا تو نے نہیں دیا، اور وہ خالی ہاتھ تیرے دربار سے یہاں سے واپس چلے گئے۔ لیکن اب میں گیا ہوں تجھ سے صرف یہ التجا لے کر کے اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ تیرے علاوہ کوئی اور بھی دینے والا ہے تو وہ وہاں جاتے، وہ تیرے دروازے پر اس لیے آئے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا اب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اب بھی اور اسی وقت میرے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے ان کی آس کو نہ توڑ کے وہ تیری ذات سے شک میں پڑ جائیں، کیونکہ دینے والی ذات تیری ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ان کی حاجت کو پورا کر۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ بادل گرجے اور جل تھل ہو گیا، برسات برسی، اللہ جب بارش شروع اٹھ کے مسجد سے چلا، وہ چاروں طرف یہ دیکھ کے چلا کہ مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، چلا گیا۔ چلے کہ میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا، رات کا وقت تھا۔ جس گھر میں وہ داخل ہوا میں نے اس گھر سے، ظاہر ہے کہ میں رہنے والا وہاں کا نہیں تھا، تو میں نے کہا میں صبح کو آؤں گا تو بھول جاؤں گا۔ میں نے وہاں مٹی اٹھا کر تھوڑا سا مٹی لیپ دی دروازے کے اوپر نشانی کے طور پر۔ پھر میں فجر کی نماز کے بعد میں وہاں گیا۔ جب فجر کی نماز کے بعد میں وہاں گیا اور میں نے دروازہ بجایا تو ایک صاحب نکل آئے، وہ غلام فروش تھے، مردہ فروش جس کو کہا جاتا ہے، اس زمانے میں غلام بیچے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میں فلاں ہوں اور مجھے ایک آدمی کی تلاش ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو مردہ فروش ہوں، میرے پاس تو غلام ہوتے ہیں، دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ کیونکہ اس کے پاس جتنے بھی تعداد میں تھے سارے غلام دکھائے کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ بہت مضبوط ہے اور یہ بہت زیادہ کام کرنے والا ہے اور یہ بہت زیادہ عقل مند ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ان میں سے ایک بھی نہیں چاہیے، مجھے تو وہ چاہیے جو میں تلاش کر رہا ہوں، وہ ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ وہ اس نے نشانیاں بتائی کہ وہ کالا سا ہے، موٹا سا ہے، ایسا ہے، جا کے دکھایا جو کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو لے کے کیا کرو گے، یہ تو نکما آدمی ہے تھرڈ کلاس کا، نہ یہ کسی کام کا ہے نہ کسی مطلب کا ہے، بس یہ کھانا کھاتا ہے، پڑا رہتا ہے ایک جگہ کے اوپر، یہ اس کو لے کے کیا کرو؟ کہ مجھے تو یہی چاہیے۔ اللہ وہ لے کے اور لے کے جب وہ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تجھے خرید کے اس لیے نہیں لایا ہوں۔ نہیں، اس نے خود کہا کہ تو نے مجھے کیوں خرید لیا؟ میں ناکار آدمی ہوں یار، بیکار قسم کا آدمی ہوں، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ میں کام ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ میں تجھے نہ کام کے لیے خرید کے لایا ہوں نہ مجھے تجھ سے کوئی کام ہے، مجھے تو یہ بتا کہ تو ہے کون، کہ تیری دعا میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی کہ پوری قوم دعائیں مانگ مانگ کے واپس چلی گئی، سبحان اللہ، لیکن تیری دعا قبول ہے، مجھے تو بتا کہ تو ہے کون۔ اللہ اسی وقت کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ اس وقت اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا معبود، جو راز میرے اور تیرے درمیان چھپا ہوا تھا وہ اب دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، لہذا میرے نفس کے اندر اب دنیا داری پیدا ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اٹھا لو، کوئی خال کرنے گیا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنے کیا؟ اور یہ ان لوگوں کے لیے گفتگو کی ہے کہ جو متاثرین ہیں، یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو 2 روپے کی چیز 4 روپے میں بیچ رہے ہیں، صحیح، جو اپنے سیاسی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، متاثرین اگر چاہیں تو اپنے اللہ کو ایک لمحے میں راضی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آسمان سے پتھر برسا سکتا ہے، جو اللہ آسمان سے قوموں پر عذاب نازل کر سکتا ہے، وہی اللہ آسمان سے سونا اور چاندی کی برسات بھی کر سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کا محتاج ہی نہ رہے، بشرطے کہ ہم اس کے بندے تو بنے۔ یہ مہینہ اس سے مانگنے کا ہے، سبحان اللہ، ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ بے شک بے شک۔ قبلہ صرف ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے، میں چاہوں گا کوئی میسج دیتے ہوئے جائیں قوم کی طرف۔ بس میسج میرا یہی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے،
یہ قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، وہ کتاب جو مبین ہے، لاریب ہے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ہدایت ہے، موعظہ متقین ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے. اور یہ وہ کتاب ہے جو اس کو اللہ نے نور اور ہدایت بنا کر ہمارے طرف بھیجا ہے، اور اس میں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ تب اس کتاب کے وسیلہ بنائیں، آج محمد علیہ السلام سے تبسل کریں، اللہ یا اور اللہ سے دعا کریں کہ خدا ہمارے امام زمانے کے دور میں تعبیر فرمائے، اللہ یا اللہ شریف اور ہمیں ان کا حقیقی معنی میں پیروکار بننے کی توفیق دے. اللہ یا اس لیے کہ پردے غیبت میں بیٹھے ہوئے خون کے آنسو رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہم شیعوں کو چاہیے کہ ہم شیعوں کو چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. قومیات سے، تنظیمات سے، میں کہتا ہوں تمام تنظیمیں چھوڑیں. تنظیمیں منظم کرنے کے لیے ہے، لیکن اس پر تنظیموں کی وجہ سے لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. ہم آل محمد کی ولایت کے حوالے سے اپنے آپ کو جمع کریں. انشاءاللہ ہمارا پرچم فقط میں بالفضل العباس ہو، اور ہم اپنے آپ کو خالص بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا بنا دیں. دیکھیے اہل جہنم کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاتھ سیدھے ہوں گے اور وہ کھا نہیں سکیں گے. ان کے ہاتھ چار نہیں ہوں گے، ریٹرن میں مڑیں گے نہیں، وہ بھوکے مر رہے ہوں گے. صحیح. اور اہل جنت ہاتھ بھی نہیں مڑ رہے ہوں گے، لیکن وہ ایک دوسرے سے خوشحال ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہے گا کہ بھائی میں نہیں کھا سکتا، تو کھا لے. وہ کہے گا تو نہیں کھا سکتا، میں کھا سبحان میں اللہ. نہیں کھا سکتا. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. بات ایسے ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ. علیکم السلام رحمۃ اللہ. بہت انتہائی مشکور اور ممنون ہیں، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید شفیع الرضا زیدی صاحب کو. ہم نے پوری جو ہے وہ عالمی حالات جس کروٹ پر بیٹھ رہے ہیں، جو معاملات ہیں، اس کے اندر کرونا وائرس تو اپنی جگہ پر تھا، اس سے جو مزید اور وائرس نکل کر سامنے آئے ہیں، بھوک کا وائرس، غربت کا وائرس، ایک جو ہے وہ ایک افراتفری کا وائرس، ایک جو ہے وہ ایک لوگ ایک دوسرے سے بیزاری کا وائرس، ان تمام چیزوں پہ بھی ہم نے قابو پانا ہے. صرف ایک کرونا وائرس ہی نہیں ہماری زندگی میں رہ گیا، اور اس سے جو بہت سارے مزید وائرس جنم لے چکے ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. بہترین لحظات ہیں، بہترین لمحات ہیں، بہترین گھڑیاں ہیں. اس میں پروردگار کو جس طرح سے ابھی قبلہ نے بھی فرمایا اور عالمہ معصومہ جعفری صاحبہ نے بھی فرمایا کہ پروردگار کو راضی کر لیں، تو پھر یہ تمام معاملات جو ہے وہ یہ مشکلات سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو سکتا ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات کل جو ہے وہ 3 بجے UK ٹائم سے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.